अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज बाद होने वाली जंगबंदी के चंद घंटों बाद ही एक दूसरे पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी के इल्जामात लगाए गए हैं। ईरानी मिलिट्री कमांड का कहना है कि इसराइल ने मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे ईरान पर एक दफा फिर हमला किया। ईरानी फौज को दुश्मन के अल्फाज पर यकीन नहीं, फौज किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए ट्रिगर पर उंगली रखे रहेगी। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने इल्जाम आयद किया है कि ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमले किए गए हैं, लेकिन मिसाइल को इसराइली दिफाई निजाम ने मार गिराया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले के बाद अवाम को अगले नोटिस तक महफूज मकाम पर जाने की हिदायत जारी कर दी गई है, जबकि दिफाई निजाम खतरे से निमटने के लिए फाल है। आपको बताते चले कि गुज़श्ता रात कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान ने मिसाइलों से हमला किया। कतरी हुकूमत के मुताबिक इन मिसाइल हमलों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा और कतरी हुकूमत ने अमरीकी बेस पर हमले के बाद ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाज किया। इस मिसाइल हमले के चंद घंटे बाद ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक गैर मुतवक्के ऐलान किया गया कि ईरान और इसराइल के दरमियान मुकम्मल और हतमी जंगबंदी पर इत्तेफाक हो चुका है, जिसके तहत आइंदा 6 घंटों में दोनों मुमालिक अपनी अस्करी कार्रवाइयां रोक देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि मुबारक हो दुनिया, ईरान और इसराइल ने जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। सदर ट्रंप का मीडिया से गुफ्तगू में यह भी कहना था कि वो ईरान और इसराइल दोनों से नाखुश हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि ईरान की जोहरी सलाहें खत्म हो गई हैं। Retaliation was very strong, but in all fairness, Israel unloaded a lot, and now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you, and I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. As you know, Saudi Arabia's done a really good job. It's coming out far faster than I thought. दूसरी जानिब कतर और लेबनान के वज़राए आज़म ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के मुताबिक ईरान के कतर पर हमले की वो मज़म्मत करते हैं। इस पर शदीद हैरत हुई। अगले 2 रोज में हमास इसराइल जंगबंदी मुआहदे पर बिलवास्ता मुज़ाकरात भी होंगे। वो अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं, लेकिन खित्ते में अमन चाहते हैं। लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम का यह कहना था कि खित्ते में अमन के वो ख्वाह हैं। इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा जंगबंदी के निफाज से पहले रात भर ईरान पर जारी रहने वाले इसराइली हमलों में जोहरी साइंसदान सदीकी साबिर समेत 9 ईरानी शहरी जामबग हुए, 4 रिहायशी इमारतें तबाह हुई। जंगबंदी के निफाज से पहले ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों में 4 अफराद हलाक हुए, मुतअद्दिद जख्मी हुए। AFP के मुताबिक इसराइल हंगामी इमदादी इदारों ने उनको बताया है कि ईरानी मिसाइल हमले जनूबी इसराइल में किए गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल की फिजाई हुदूद खोल दी गई हैं। इसके अलावा इमाराती हुकाम के मुताबिक UAE की फिजाई हुदूद भी मुकम्मल बहाल हैं, लेकिन मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर हुआ है। PIA ने भी खलीजी मुमालिक का ऑपरेशन बहाल कर दिया है, जबकि खलीज फारिस की सूरत हाल बेहतर होने पर पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फिजाई ऑपरेशन भी बहाल कर दिया गया। आपको बताते चले कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आई है। खाम तेल जो है वो ब्रेंट की कीमत तकरीबन 3.7% गिर गई है, जिसके बाद ब्रेंट की कीमत जो है $68.83 फी बैरल पर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में WTI खाम तेल की कीमत मजीद 3% कम होकर $65.85 फी बैरल पर आ गई है। दूसरी जानिब सऊदी अरब, रशिया और यूरोपीय यूनियन ने ईरान और इसराइल में जंगबंदी का खैर मकदम किया है, जबकि चीन ने फरीकैन पर जल्द अज जल्द सियासी हल की जानिब लौटने पर जोर दिया है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, कतर और चीन के सुफरान ने मुलाकातें की, जिनमें मशरिक़ वुस्ता में तेजी से बदलती सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने खित्ते में क़याम अमन के लिए कतर और सऊदी अरब के मुस्बत किरदार की तारीफ की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना था कि सीज फायर होना खुशाइंद बात है। ईरान ने अच्छी तरह से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। ईरान ने निहायत जारहाना अंदाज में अपना दिफा किया। फायर खुशाइंद बात है और मैं समझता हूँ कि ईरान की मुस्तकिल मिजाजी, उसका हौसला जो है ना, उसकी पता है कि जिस तरह उन्होंने अपने से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया और एक नहायत ही जारहाना माहौल में उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया। मैं ईरान की लीडरशिप को, ईरानी अवाम के हौसले को खराज तहसीन पेश
ایران اسرائیل جنگ بندی عارضی ہوگی یا مستقل؟ اس جنگ بندی کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ان سب معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے العربیہ کے بیورو چیف منصور جعفر نے۔ تہران سے ہمارے ساتھ ہوں گے محمد جان حسین، جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم گفتگو کریں گے ایران میں پاکستان کے سابق سفیر آصف درانی اور سابق وفاقی وزیر اور معروف اکانومسٹ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے۔ منصور جعفر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سیز فائر تو ہو چکا ہے، دونوں جانب سے وائلیشنز بھی ہوئی ہیں، ایران بھی دعویٰ کر رہا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا، اسرائیل کہہ رہا ہے ہمیں دفاع کا حق حاصل ہے۔ کتنا دیر پا ہوگا آپ کے خیال میں یہ سیز فائر؟ دیکھیں جی، سیز فائر کی اولین وائلیشن تو طرفین کی طرف سے ہو گئی ہے، اور اس پہ جناب جو سیز فائر کو آرکسٹریٹ کرنے والی شخصیت ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، وہ انتہائی ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک ہی آن میں جو ہے ایران اور اسرائیل دونوں کے گوش و مالک کر لیے، اور اس حد تک کہا ہے کہ میں اسرائیل سے زیادہ ناخوش ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے وہ عزائم کے جس کے تحت انہوں نے B-2 بمبار کی بڑی خصوصیات اور اس کی جو تباہی و بربادی کی بڑی داستان تنک کے بیان کی تھی، تو اب کیونکہ اس پہ کوئی امپیریکل ایویڈنس انڈیپینڈنٹ ذرائع سے نہیں آ رہی، تو اب امریکن میڈیا پر وہ برس پڑے ہیں جنہوں نے اس شک و شبے کا اظہار کیا ہے کہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے، جو تنصیبات ہیں، وہ اس حد تک غیر فعال نہیں ہو سکی اس حملے کے نتیجے میں جس کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں یا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو اب بجائے یہ کہ وہ اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ ایویڈنس اکٹھا کریں، وہ میڈیا پر ہی چڑھ دوڑے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ایک جو روایتی سٹانس ہے، اور جس طریقے سے وہ آزاد میڈیا کے حوالے سے ان کا ایک موقف رہا ہے، چاہے ان کی انتخابی مہم ہو یا ادروائز جو کرٹیکل نیشنل ایشوز ہیں جس پہ کوئی ڈیبیٹ کی بات کی جاتی ہے، تو وہ اسی انداز سے اپنا جواب دیتے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور خاص طور پہ اسرائیل کا جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے غزہ کے ریفرنس سے فائر بندی کی وائلیشن کرنے کا، میں سمجھتا ہوں وہ کوئی زیادہ انکریجنگ نہیں ہے، اور بالخصوص ابھی تک جس انداز سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس فائر بندی کو آرکسٹریٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ تو خود اس جنگ کا فریق تھے، انہیں تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ فائر بندی کے حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت کے طور پہ اس معاملے میں آئیں، کیونکہ انہوں نے تو خود امریکی بمبار طیاروں نے جو ہے وہ ایران کی اس جوہری تنصیبات پر حملے میں حصہ لیا، وہ تو خود لڑائی کا ایک فریق ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں وہ فریق ہی اگر منصف بن بیٹھے اور جج بن بیٹھے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انجام جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دودھ کی رکھوالی پہ بلہ بٹھا دیا ہے، اور وہ جو دودھ کے ساتھ کرتا ہے، اور پچھلے جتنے عرصے سے یہی ایک گیم جو ہے ہمیں غزہ کے اندر دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس وقت جو حقیقی معنی میں جو فائر بندی کی جہاں ضرورت ہے، وہ غزہ کا تباہ حال میں سمجھتا ہوں انکلیو ہے، کہ جہاں پہ آج بھی تقریباً 25 افراد کو صرف خوراک کی تلاش میں جو ہے مارے پھرنے، اور ان کی جو ایک نام نہاد فاؤنڈیشن جو بنیادی طور پہ ایک جاسوسی کا نیٹ ورک ہے، ان کے ہرکاروں نے جو ہے انہیں گولیوں سے بھون دیا، اور اس کے بعد ان کے لیے کسی میڈیکل ہاسپٹل میں، کسی طبی مرکز میں کوئی داد رسی نہیں ہے، سارے بلک کر جو ہے وہ رستے میں ہی جو ہے وہ دم توڑ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ منظرنامہ ہے کہ اگر تو یہ برقرار رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نوعیت کے جو فلیش پوائنٹ ہیں، چاہے وہ فلسطین کی صورت میں، غزہ کی صورت میں ہو، یا ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کشمیر کی صورت میں ہو، تب تک میں سمجھتا ہوں بالخصوص اس نوعیت کے جو کانفلکٹ میں انوالو ملک ہیں، چاہے وہ بھارت ہیں، پاکستان ہے، یا یہاں اس خطے میں ایران یا اس کے جو بھی حامی ممالک ہیں، وہ اس نوعیت کے قضیے کے موجودگی میں کبھی بھی معاملے کو پرامن جسے آپ ایک استحکام نہیں دے سکتے۔ ٹھیک، اچھا منصور جعفر صاحب، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ اوبویسلی امریکہ اس جنگ کا حصہ بنا، فریق بنا، اور انہوں نے باقاعدہ بمباری بھی کی ایران پہ، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کو سنپ کرنا اور یہ کہنا کہ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے وائلیشن کی ہے، اس کا مطلب کہ امریکہ ایک تو مزید اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، اور دوسرا انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ بھی کر لیا ہے اسرائیل سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے سعودی عرب کے دورے پہ تشریف لے جانا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے اسی نوعیت کی جھوٹی موٹی ناراضی جو ہے وہ اسرائیل سے شیئر کی تھی، کیونکہ اس وقت بھی اسرائیل ان کے کہنے پہ غزہ کے حوالے سے جو مظالم ہے اس میں کمی نہیں لا رہا تھا، اور ان کو جو داخلی طور پہ ان کے اکیڈیمیا اور ان کی جامعات کے اندر جس نوعیت کے ان کے خلاف سخت باتیں کہی جا رہی تھی، تو اس لیے انہوں نے اسرائیل کو اس ناراضگی کا وقت اپنی اس ڈیسٹینیشن پہ بھی شامل نہیں کیا۔ عمومی طور پہ ان کا دورہ جو ہے مڈل ایسٹ کا اسرائیل کے وزٹ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ ناراضی جو ہے وہ ختم ہوئی، تو آپ نے ایک نئی جنگ کا الاؤ دہکانے کے لیے جو ہے اسی اسرائیل کی سرپرستی شروع کر دی،
اور اس کے واویلے اور اس کے شور شرابے کی آڑ میں جو ہے آپ نے خود اس جنگ میں جو ہے چھلانگ لگا دی، اور اس کے بعد آپ اب جب آپ کو داخلی طور پہ آپ کا وہ جو کیمپ ہے جو جسے آپ میک امریکہ گریٹ اگین کے نام سے آج تک پاگل بناتے رہے ہیں، جب انہوں نے اپنا روپ دکھایا ہے اور انہوں نے اب آپ کو سخت کہنا شروع کیا ہے، تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ اسرائیل کی گوشمالی اور اس کے خلاف ایک حقارت آمیز بیانات جو ہے وہ دینا یاد آ گیا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو شخصیت ہے وہ جتنی متلون مزاج ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے یعنی کوئی بھی کوئی سنجیدہ فکر آدمی جو ہے، یا کم از کم جو کسی ضابطے قاعدے یا کسی میرٹ میں یقین رکھتا ہو، ان کی بات پہ کبھی یقین نہیں کرے گا۔ اچھا منصور جعفر صاحب، دو جو بڑے اہداف تھے اسرائیل کے اس جنگ کو شروع کرنے کے، ایک تو ایران کی ایٹمی تنصیبات کو ختم کرنا اور دوسرا رجیم چینج، اور جو شواہد بتا رہے ہیں ایٹمی تنصیبات کو بھی اس طرح سے وہ زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکے، اور امریکی میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے، اور دوسرا رجیم چینج بھی نہیں ہو پایا۔ تو ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو اس جنگ میں کسی کی فتح شکست نہیں ہوئی، لیکن اسرائیل اپنے اہداف حاصل نہیں کر پایا۔ دیکھیے جی، دونوں طرفین جو ہے ان کے پاس ایک ون ون سچویشن اس انٹرپریٹیشن کی روشنی میں بنتی ہے کہ ایران جو ہے اس نے اسرائیل کے خلاف ایک بھرپور جوابی کارروائی کر کے اپنے عوام اور کم از کم اپنے ان حامیوں کو جن کو وہ ایک عرصے سے جو ہے وہ ریلی کرتا رہا ہے اپنے جو بھی ایکسپینشنر ڈیزائن ہے خطے کے حوالے سے، تو ان کو یہ بتانے کی پوزیشن میں تو آ گیا، دیکھیے جی ہم جو کہتے تھے ہم نے کر دکھایا، ہم نے اسرائیل کو جواب بھی دیا ہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے ہم کو دیوار کے لگانے کی کوشش کی تو اس کے بعد ہم نے جو ان کے خطے کے اندر جو اہداف تھے ان کو بھی ٹارگٹ کر کے دکھا دیا ہے، قطر کو بھی ہم، اور اسی طریقے سے خود اسرائیل بھی اپنے عوام کو یہ کہہ کے پاگل بنانے کی پوزیشن میں لگا ہوا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے ایران کا جو ہے وہ جوہری پروگرام اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اب ایران جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا، اور اس انداز سے اپنے عوام کو اس نوعیت کی جو رام کہانیاں ہیں وہ سنا کے میرا خیال ہے دونوں فریق جو ہے وہ کسی طریقے سے کول ڈاؤن کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ جسے کہنا چاہیے وہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ اس کا دور ہے، تو اس میں جو کٹھا چھٹا ہے دونوں کا جلد ہی کھل جائے گا، اور جب وہ سامنے آئے گا تو میرا خیال ہے اس وقت حقیقی معنوں میں اس کے فتح شکست کا چیپٹر جو ہے وہ کھلے گا۔ لیکن اس وقت جو ہے یعنی جس طرح خطے کے کچھ ممالک کو بھی انوالو کیا گیا، قطر کو باقاعدہ آن بورڈ لیا گیا، اور یہ جو قطر پر اٹیک ہے اب اس کی روشنی میں تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک کوریوگرافک ایکٹیویٹی تھی، جس طریقے سے قاسم سلیمانی کے 2020 میں اسیسینیشن کا جواب جو ہے وہ بھی ایک کوریوگرافک اٹیک کی صورت میں عراق میں جو امریکی بیسز ہیں ان پر حملے کی صورت میں کیا گیا۔ تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو زیادہ دیر تک پاگل نہیں بنایا جا سکتا، اور حقیقی معنوں میں جو ایجنڈا ہے وہ زیادہ دیر تک ان کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتا۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت دونوں فریق جو ہے وہ ایک کمزور پوزیشن میں ہے۔ یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو بڑا فتوے کی شکل میں یہ بات کہی ہے کہ ایران نے جو ہے بڑا کمزور رد عمل دکھایا ہے، جیسے وہ ایران کو اکسا رہے ہوں کہ آپ ابھی ہمارا جو بگڑا ہوا بچہ ہے مڈل ایسٹ میں اس کی ذرا اور پٹائی لگائیں تاکہ اسے پتہ چل سکے آٹے دال کا بھاؤ۔ آدھا اسرائیل تو خالی ہو گیا ہے، وہاں جتنے غیر ملکی تقریباً ہر شہری تو ان کا ڈیول نیشنل ہے، وہ وہاں سے یارڈس میں بیٹھ کے کشتیوں میں بیٹھ کے بغیر انشورنس والی کشتیوں میں بیٹھ کے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں سے یونان جانے والے روشن مستقبل کی تلاش میں راستے میں ڈوب جاتے ہیں، انہیں اس کا بھی خوف نہیں آیا کیونکہ اس قدر زیادہ وہ خوف زدہ تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ایک آپ کو قول فیصل بھی دکھائی دیتا ہے کہ وہ فلسطینی کہ جن پر 20 ماہ سے آتش و آہن کی بارش کی جا رہی ہے وہ اپنی سرزمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ وہیں دفن ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن جن کو ان کے ملک میں لا کے دنیا بھر سے آباد کیا گیا اور بڑے لالچ اور ناز و نام سے پالنے کے اعلانات کیے گئے، انہوں نے تو ایک دن بھی اسرائیل کی گرم ہوا جو ہے وہ برداشت نہیں کی، وہ اپنے اپنے اصل ملکوں کی طرف سے۔ تو اب یہ بات پایا ثبوت کو پہنچی ہے کہ اسرائیل کا رہنے والا تقریباً ہر شہری اور ہر یہودی آباد کار جو ہے وہ یہاں پہ ایک قابض ہے، اور جب تک اس کو یہاں پہ آپ بہت ہی روشن مستقبل اور اس نوعیت کا بڑا پیمپرڈ قسم کا انوائرمنٹ فراہم کریں گے تو یہاں رہے گا۔ اسرائیل یہ اعلانات کرے گا کہ ان کو واپس آنے کی اجازت ہے، فلسطینیوں کو تو یہ کہہ کے دھتکارا جاتا ہے کہ یہ لوگ ڈسپلیس ہیں، یہ واپس نہیں آ سکتے، حالانکہ ان کو زبردستی نکالا گیا ہے، ان کا جو رائٹ آف ریٹرن ہے بین الاقوامی قانون کے اندر مسلمہ ہے، لیکن ان کی ویلکم کرنے کے لیے دوبارہ جو ہے نیتن یاہو ہار لے کر ہوائی اڈے پر اور مختلف جگہوں پہ کھڑے ہوں گے، لیکن فلسطینیوں کو ان کے اصل وطن آنے واپسی کے لیے کسی قسم کا کوئی جو ہے روح رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہ ظلم کے میں سمجھتا ہوں داستان ہے
کہ جس کی وجہ سے یہ پورا خطہ جو ہے ایک فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے، اور جب تک ان ممالک ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، ایک حقیقی معنوں میں ایک ایکوٹیبل سسٹم اور وہ وعدے جو امریکہ نے خود عالمی دنیا کے ساتھ کیے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ کیے ہیں، ان کی آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت جو ہے وہ مقبوضہ مشرقی بیت المقدس ہو، وہ قائم نہیں ہوتی، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں یہاں خطے کے تمام ممالک بھی ایک تھیٹر آف وار جو ہے وہ دیکھیں گے، انجوائے کریں گے اور اپنی پریکاشنری میئرز لیں گے، لیکن اس کا انسٹیبلٹی بھی برقرار رہے گی. بالکل. العربیہ کے بیورو چیف منصور جعفر صاحب، تھینک یو سو جانے گا. سرازین بریک کے بعد آپ کو تہران لیے چلیں گے جہاں سے ہمیں معروف صحافی جون حسین جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے العربیہ کے بیورو چیف منصور جعفر کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت تہران سے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی محمد جون حسین. جون، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سیز فائر ہو چکا ہے، دونوں جانب سے یہ دعوے کیے گئے کہ وائلیشنز بھی ہو گئی ہیں. ایک تو مجموعی طور پر تہران میں اس وقت فیلنگز کیا ہیں، اور یہ سیز فائر آپ کی نظر میں کتنا دیر پا ثابت ہوگا؟ جی تھینک یو سو مچ. ایران میں جو لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور جھنڈے لے کے، انفیکٹ کل رات کو جب امریکہ پہ اٹیک کیا تھا تب سے یہ سیلیبریشنز جاری ہیں. تو آئی وڈ سے یہاں پہ باہر رش لگا ہوا ہے، روڈوں پہ لوگ نکلے ہوئے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے جو ہے وہ لاسٹ شاٹ کال کیا. ایران نے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور پہ حملہ بھی کیا، اپنی ٹرمز پہ سیز فائر جو ہے وہ جاری بھی رکھی، ساتھ ساتھ ان کا نیوکلیر پروگرام بھی سیف گارڈڈ ہے، ساتھ ساتھ ان کی جو رجیم ہے وہ بھی پروٹیکٹڈ ہے. تو آئی وڈ سے لوگ یہاں پہ بہت خوش ہیں، اور میرا اپنا نظریہ بھی یہی ہے کہ یہاں پہ جو پبلک رسپانس ہے، دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کا رسپانس. جہاں اسرائیل کے اندر ابھی انڈین میڈیا خبریں دے رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈرے ہوئے بنکرز میں چھپے ہوئے، وہی ایرانی یہاں پہ ریزیلینس اور ریزالو شو کر رہے ہیں. تو سچویشن آئی وڈ سے سیز فائر کے اندازے سے بھی اگر لگائیں، وائلیشن اگر ہوتی ہے، لیٹ سپوز پہلے تو یہ سیز فائر امپلائڈ سیز فائر ہے، کنفرمڈ ہے بٹ امپلائڈ ہے، دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہے، پرماننٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ وقت بتائے گا. بٹ اگر وائلیشن ہوتی بھی ہے تو ایران کے جو آفیشلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہاتھ اس وقت ٹریگر پہ ہے، اور کوئی بھی اگریشن اسرائیل کی طرف سے اگر آتی ہے تو ہم جواب میں اس کو رسپونڈ کریں گے اکارڈنگلی. ٹرمپ صاحب کا بھی ٹویٹ آپ کے سامنے، تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. جی اچھا جون، دوسرا یہ بتائے گا کہ دیکھیں ایک پرسیپشن یہ تھا کہ موجودہ جو ایرانین رجیم ہے اس کے اگینسٹ ریزینٹمنٹ بھی ایران میں، اور ہم نے دیکھا ماضی میں بڑے بڑے مظاہرے بھی ہوئے مختلف واقعات کو لے کر. اب ایران نے جس طرح سے وکٹری ڈکلیئر کی ہے، اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ لوگ پرچم اٹھا کر سڑکوں پر آئے اور جشن منا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ موجودہ رجیم جو ہے اس کی جڑیں مزید مضبوط ہوئی ہیں. دیکھیں میں پہلی بات تو اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کہہ رہا، میں نے ریکارڈ کیا ہے، میں نے اپنے فیس بک پہ ٹویٹر پہ لگا دیے ہیں ویڈیوز. بے حجاب خواتین، بالکل شرٹ ٹی شرٹ پہنی ہوئی لڑکیاں جو ہیں وہ باہر جھنڈا لے کے نعرے لگا رہی ہیں. مار باغ ضد ولایت فقیہ. اس کا مطلب کیا ہے ضد ولایت فقیہ کا؟ کہ جو نظام کے خلاف ہے، رہبر کے اور سپریم لیڈر جو ہیں ان کے، اس کے نظام کے خلاف ہے، اس کے اوپر بھی لعنت ہو، اور امریکہ اور اسرائیل کے اوپر بھی وہ مار بار اسرائیل مار بار امریکہ کے نعرے لگا رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میں نے ایویڈنس بھی اس کے بعد موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ رجیم نہیں کہوں گا میں، گورنمنٹ کہوں گا آبویسلی، کیونکہ یہاں پہ بالکل پیپل سپورٹ یہی دکھاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ ہے، رجیم نہیں ہے. یہ بات اور زیادہ کلیئر ہو گئی ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے اس وقت. ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت اسٹرانگ پوزیشن میں، آئی وڈ سے اس سے زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں کنٹمپرری ٹائمز میں احمدی نژاد کے بعد نہیں ہوئی. تو ابھی اس وقت جو سینٹیمنٹس ہیں، ڈالر یہاں پہ 15% ایک دم سے گرا ہے. پہلی بات تو جنگ کے دوران بڑھا ہی نہیں اتنا زیادہ، لیکن بالکل جو گرا ہے وہ بالکل پری وار ٹائمز کے جو ہے مقابلے بہت بہت زیادہ گر گیا ہے. تو آئی وڈ سے یہ بھی ایک دکھاتا ہے پازیٹیوٹی، یہ بھی ایک دکھاتا ہے کہ کتنا کانفیڈنس ہے پبلک کا گورنمنٹ کے اندر. تو اس وقت جتنی اسٹرانگ پوزیشن میں گورنمنٹ ہے، لوگ کسی بھی طریقے کی ایسی ریزسٹنس کی باتیں یا ریبیلین کی باتوں کو برداشت کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. آپ ویڈیوز دیکھیے گا، چیک پوائنٹ جو پولیس کھڑی ہوئی ہے، بے حجاب خواتین وہاں پہ گھوم رہی ہیں جھنڈے لے کے. ایوری تھنگ از آئی وڈ سے یو کین سی بائی یور سیلف کہ کس طریقے سے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو. اچھا جان، دوسرا یہ بتائے گا کہ بعض اینالسٹ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد ایران جو ہے شاید انہیں اب اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ ایک ایٹمی قوت ہوتے تو اس طرح کی ایگریشن
نہ اسرائیل کر پاتا نہ امریکہ کر پاتا, اور شاید اس کے بعد ایران یہ ڈیسائیڈ کرے کہ انہوں نے اس جانب بڑھنا ہے. ایرانین میڈیا یا ایرانین پبلک میں یہ کیا پرسپشن ہے؟ کیونکہ ایک تو فتویٰ موجود ہے کہ ہم نے اس طرف نہیں جانا, اور ایران ڈکلیئرڈ پوزیشن ان کی یہ ہے کہ ہم ایٹمی قوت بننے نہیں جا رہے, ہم پرامن مقاصد کے لیے اپنا ایٹمی پروگرام استعمال کریں. اور آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہی کہا کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی قوت بننے نہیں جا رہا. دیکھیے یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن جو میری بات ہوئی ہے ذرائع سے, یہاں پہ ایک آفیشل سے میری بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی ہم نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے, یہاں پہ ایران میں گورنمنٹ نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گی. اور انہوں نے کہا باوجود چاہے جو بھی ہو جائے, یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پرنسپل کے حساب سے, موریلٹی کے حساب سے, اخلاقیات کے حساب سے نیوکلیئر بم بنانا ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کی نظر میں غلط ہے, حرام ہے, کیونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ مر سکتے ہیں, معصوم لوگ مر سکتے ہیں نیوکلیئر ویپن سے. تو ان کا ایک مورل سٹانس اس کے اوپر ہے, یہ نیوکلیئر ویپن بنائیں گے نہیں. لیکن بہرحال آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور اس میں جو نیوکلیئر, ایک بات نوٹ کیجیے, پہلے ایران کی جو سائٹس تھیں وہ نیوکلیئر, ان کے اوپر انسپیکٹرز تھے, IAEA انسپیکٹرز تھے, وہ آبزرو کر رہے تھے, سب کو سب چیزیں پتا تھی کہ کیا اندر کی صورتحال ہے. اب ایران نے کیونکہ اپنا سٹاک پائل موو کیا ایک انڈسکلوز لوکیشن پہ, اب تو ایران کے اوپر سے یہ بھی جو ہے وہ آزادی ہو گئی کہ وہ جس طریقے سے اپنا نیوکلیئر ویپن بنانا چاہیں, نہیں بنانا چاہیں, نیوکلیئر انریچمنٹ کرنا چاہیں, کوئی پوچھنے کے لیے آئی تھنک ہے ہی نہیں, کیونکہ اب تو انسپیکٹرز کا بھی چکر ختم ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ نیوکلیئر ویپن یہاں پہ آفیشلز سے جہاں تک مجھے پتا چلا, وقت ہی بتائے گا بہرحال یہ کتنا ریفلیکٹ کرتا ہے پالیسی کے اندر. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے ڈسپائٹ ایوری تھنگ. ابھی ایران کو ریئلائزیشن نہیں ہے نیوکلیئر ویپن بنانے کی, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوکلیئر ویپن کے بغیر بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ دیکھیں نیوکلیئر ویپن نہ ہوتے ہوئے بھی ہم نے ڈیمیج بھی کیا, کوئی مقاصد بھی پورے نہیں ہوئے دوسروں کے. الٹا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ وار مونگرر سے پیس مونگرر جو ہے وہ بن گئے ہیں اب, اگر آپ دیکھ رہے ہیں خود سے ٹویٹس کو بدلتے ہوئے. تو ان کو ضرورت نہیں ہے نیوکلیئر ویپن کی ان کے مطابق, بٹ لیٹس سی, ٹائم ول ٹیل. اچھا جان, دوسرا یہ بتائے گا, اب تک آبویسلی اسرائیل کو بھی نقصان پہنچا, لیکن ایران میں بھی کافی اسرائیل نے جو بامبنگ کی اور پھر امریکہ نے جو کی, اس نقصان سے باہر نکلنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو انفراسٹرکچر اور بلڈنگز اور جو بھی ایران کو نقصان ہوا, کتنا ٹائم فریم آپ دیں گے, کتنا ٹائم لگ سکتا ہے ایران کو؟ ٹائم فریم آف ریکوری آف ڈیمیج سے پہلے ڈیمیج اسیس کرنا ضروری ہے کہ ڈیمیج ہوا واقعی میں کتنا ہے. دیکھیں 22,000 کلومیٹر اسکوائر کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے, جو اپنے آپ کو زائنسٹ آکوپائڈ ٹیریٹری کے اوپر جو قبضہ کیا وہ 22,000 کلومیٹر ہے. ایران کا جو رقبہ ہے وہ 1.6 ملین اسکوائر کلومیٹر پہ ہے. پہلے تو ڈفرنس یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسرائیل کے کتنے اسٹریٹجک مقاصد ہیں جو ایران کو پورے کرنے ہیں, اور ایران کے اندر کتنے اسٹریٹجک مقاصد ہیں جو اسرائیل کو پورے کرنے ہیں. 2-4 وہاں پہ پاور پلانٹ ہے, 1-2 جو ہے وہ نیوکلیئر فیسلٹی ہے, ایک ٹوٹل انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. ایران کے پاس تو آلریڈی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز بہت کم تھے اتنی سی ٹیریٹری میں. ایران نے جو ہٹ کیا, بتیام, گویام, امن انٹیلیجنس ملٹری کمپلیکس, IDF ہیڈ کوارٹرز, اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ, ٹیکنالوجی پارکس پہ ہٹ کیا, نیگیو ڈیزرٹ کے اندر بیسز پہ ہٹ کیا, تھرڈ مسلز کے جو لانچرز تھے, انٹرسپٹرز تھے, ان کو بھی ہٹ کیا. ایران کے مقاصد جو تھے وہ ایران بہت آسانی سے بہت کم مسلز یوز کرتے ہوئے پورا کر سکتا ہے. اسرائیل آن دی ادر ہینڈ اتنے سارے نیوکلیئر پلانٹس ہیں, بوشہر نیوکلیئر پلانٹ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا, انٹرسٹنگ ہے, 3 نیوکلیئر پلانٹس میں ہمارا بوشہر ابھی بھی انٹیکٹ ہے, دوسرے جو نیوکلیئر فیسلٹیز بن رہی تھیں وہ بھی ابھی بھی ہیں. تو دوسری طرف ایران کے اندر ایک مہرآباد لوکل جو ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے ایئر اسٹرپ کے اوپر ڈیمیج کیا, IRIB کی بلڈنگ کو نشانہ بنایا. خیر ایران نے بھی چینل جو وہاں پہ ہیں اسرائیل میں وہاں پہ مارا. یہاں پہ ایران کے اندر بالکل بیسس کے اوپر بھی حملہ ہوا, میں ڈس ایگری نہیں کروں گا, میں کوئی پروپیگنڈا پھیلانے نہیں آیا, یہاں پہ بالکل بیسس پہ بھی ہٹ ہوا. بالکل ایران کے اندر جو ریزیڈینشیل بلڈنگز کے اندر جو جنرلز رہ رہے تھے ان کو بھی مارا, لیڈرشپ بھی یہاں پہ نقصان ہوا لیڈرشپ کو. بالکل صحیح بات ہے, ایران کے اندر جو فوردو اور دوسری سائٹس ہیں ان کے اوپر بھی ڈیمیج ہوا. لیکن ڈیمیج کی جو ریزننگ ہے, اب دیکھیں لیڈرشپ ختم ہونے کے باوجود رسپانس زبردست, دوسرا فوردو کے اوپر ہٹ ہونے کے باوجود, دوسری جگہ کے اوپر ہونے کے باوجود اسٹاک پائل ابھی بھی انٹیکٹ ہے. تو آپ خود بھی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. ریجیم چینج اس پہ تو سوال ہی نہیں ہو رہا, اب وہ تو بالکل ہی غائب ہو گیا نا ریجیم چینج والا معاملہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ٹھیک ہے. اچھا جان, دوسرا یہ بتائے گا کہ اسرائیل نے, جی خبریں یہ بھی آئیں کہ اسرائیل نے ایک دفعہ پھر تہران میں جو ہے ایران کے ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اب
ایران پھر ایک دفعہ جواب دے گا اور معاملہ اسکیلیشن کی طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو وہ ریڈار اسٹیشن نہیں ہے, خالی زمین کے اوپر ایک ریڈار کا وہ لگا ہوا تھا, مطلب اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلب کوشش ہے اسرائیل کی کہ کسی طریقے سے لاسٹ شاٹ کال کر لیں, کسی طریقے سے ہم ہو جائیں لاسٹ شاٹ کال کرنے والے. ایران نے لاسٹ شاٹ کال کیا تھا 4 بجے, ایران نے لاسٹ شاٹ کال کیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا شروع میں ٹویٹ میں کہ 12 گھنٹے ہیں ایران کے پاس اور 6 گھنٹے اسرائیل کے پاس ہے. ایران نے بولا بھائی بات سنیں, 4 بجے تک اگر حملے نہیں رکے نا تو ہم جاری رکھیں گے. پھر آپ نے دیکھا آپ کے سامنے سیز فائر ہو گئی, حملے نہیں ہوئے, اور پوری کوشش رہی اسرائیل کی کہ کسی طریقے سے یہاں پہ کوئی ڈیمیج کر سکیں, بٹ وہاں پہ ٹرمپ صاحب نے بولا کہ بھائی واپس آ جاؤ, میں اسرائیل سے زیادہ ناراض ہوں, آپ یہ بھی زبان دیکھیں, زیادہ ناراض ہوں. تو اس پہ آپ کے سامنے میں کیا ہی بولوں, لاسٹ شاٹ کال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے عوام کو خوش کیا جائے وہاں اسرائیل میں کہ بھائی نہیں ہم ہیں, ہم بھی ابھی بھی پاور میں ہیں ہم. تو دیٹ از دا سچویشن ان مائی اون ویو. ٹھیک, محمد جان حسین, تھینک یو سو جوائننگ اس, تہران سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, بریک کے بعد ایران میں پاکستان کے سابق سفیر جناب آصف درانی اور ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے گفتگو جاری رکھیں. بلکہ بیک ناظرین, افغانستان اور ایران میں پاکستان کے سابق سفیر معروف ڈپلومیٹ جناب آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. درانی صاحب, سیز فائر ہو چکا ہے لیکن دونوں جانب سے وائلیشنز بھی ہوئی ہیں, یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی, ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو ہیزرڈ اے گیس. اچھی بات ہے, سیز فائر ہو جانا چاہیے اور اس کو دوامدار بھی ہونا چاہیے. لیکن ابھی جو ہے یہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کا اسٹیٹمنٹ چل رہا ہے کہ انہوں نے اٹیک کا آرڈر دیا ہے کیونکہ ایران نے سیز فائر کی وائلیشن کی. تو ابھی فی الحال سچویشن فلوئڈ ہے, تو آئی تھنک وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. جی, تو خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ سے معاملہ اسکیلیشن کی طرف جاتا ہے, جس طرح ایران نے دوحہ پر اٹیک کر دیا, پاکستان میں اس سارے پورا جو سیناریو بن رہا ہے, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیے, ایران جو بھی کر رہا ہے اس نے اپنے سیلف ڈیفنس میں کیا ہے. دوحہ کا مطلب خالی قطر نہیں ہے, وہاں پہ امریکن لارجسٹ بیس جو ہے گلف میں وہ دوحہ میں ہے. تو انہوں نے امریکن بیس کو ہی نشانہ بنایا, اگرچہ بعض اطلاعات ہیں کہ اس میں آلریڈی جو ہے قطری حکومت کو معلومات دے دی گئی تھی اٹیک سے پہلے, اور امریکنز کو بھی بتایا گیا تھا. تو اس لحاظ سے یہ لگتا ہے کہ اس میں آپس میں بات یہ کوریوگراف ہو چکا تھا یہ اٹیک, اور اسی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امیڈیٹلی اعلان کر دیا جنگ بندی کا, اور اسرائیل کو بھی پرسویٹ کیا کہ جنگ بندی کی طرف آئیں. اسرائیل کی طرف سے بھی جنگ بندی کے اعلانات ہیں, ایران کی طرف سے بھی ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو پارٹیز انوالوڈ ہیں اس پورے قضیے میں وہ یہ چاہتی ہیں کہ اب کافی ہو گیا, 12 دن ہو گئے, کافی نقصان پہنچا دیا ایک دوسرے کو, اور یہ جو کلیئر کٹ وکٹری جو ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہوگی. تو اسٹیل میٹ ہے, یہ اسٹیل میٹ رہے گا. اور امریکہ یا اسرائیل وہ اس وقت ان میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ بوٹس آن گراؤنڈ ہوں ایران کے اندر. تو اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا. جی سر, جس طرح آپ نے فرمایا, اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ ہم نے دوبارہ سے تہران پر حملے کا حکم دے دیا ہے. ایران ڈینائی کر رہا ہے کہ انہوں نے وائلیشن کیا ہے, لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے کہ 2 میزائل آپ نے داغے, وہ جو انٹرسیپٹ ہوئے. یہ صورتحال آپ کے خیال میں کیا ڈیفیوز ہو جائے گی یا معاملہ دوبارہ اسکیلیشن کی طرف جا سکتا ہے, اور کون ایسا چاہے گا, ایران یا اسرائیل, کیونکہ دونوں نے سیز فائر کا اعلان بھی کیا ہے؟ دیکھیے, جس طرح کا جو ڈسٹرسٹ ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان, تو کچھ بھی حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا. تو اس لیے امید یہ رکھنی چاہیے کہ, اور ہوپ فلی امریکہ اپنا رول پلے کرے گا اس سیز فائر کو دوامدار بنانے میں. ابھی تک درانی صاحب جتنی جنگ ہو چکی ہے اس کا اکنامک امپیکٹ ہم دیکھ چکے ہیں خطے میں, اور دنیا میں تیل کی قیمتیں جس طرح سے اوپر گئیں, پاکستان پر اس کا اپنا امپیکٹ ہوگا اگر خدا نخواستہ مزید اسکیلیشن ہوتی ہے. پاکستان کی حکمت عملی اب تک جو رہی ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آگے کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے, اگر یہ آپ آئل پرائسز کی بات کر رہے ہیں تو ہم بری طرح متاثر ہوں گے. ہم آئل امپورٹنگ کنٹری ہیں اور ریجن میں بھی ہم واقع ہیں, تو
اس لیے ہم پہ امپیکٹ اس کا ہوگا، اور پھر ہم ایران کے ڈائریکٹ نیبر بھی ہیں، اور یہ ایک اور بھی ہمارے لیے مشکل کا سبب بن سکتا ہے. تو اس لیے پاکستان کی جو اسٹریٹجی وہ تو جیسے سچویشن سامنے آئے گی اس کے مطابق ہوگی، لیکن I'm sure فی الحال تو ہمارے 2-3 ہفتے کے آئل ریزروز کے کانٹیکس میں تو ہو سکتا ہے، لیکن آئندہ اگر یہ صورتحال اسی طرح ٹینشن میں رہتی ہے تو پھر اور مشکلات بڑھ سکتی ہیں اور آئل کی قیمتیں اور بڑھ سکتی ہیں. اچھا، اسرائیل نے جب یہ ایگریشن شروع کی درانی صاحب، 2 کلیئر کٹ ان کے اہداف تھے، ایک ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانا اور دوسرا رجیم چینج. کنفرم اطلاعات کے مطابق کوئی ریڈیشن لیکس وغیرہ نہیں ہوئی، تو ایران کی ایٹمی تنصیبات جو ہیں، یہ مغربی میڈیا کہہ رہا ہے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا. شاید ایران اپنے ایسٹس پہلے وہاں سے موو کر چکا تھا. دوسری بات رجیم چینج کی ہے، وہ بھی اس طرح سے نہیں ہو پایا. تو ایران نے وکٹری ڈکلیئر کی ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں موجود جو رجیم ہے وہ اب مزید مضبوط ہوگا؟ جی، بات یہ کہ اصل مقصد تو رجیم چینج تھا، لیکن اب ظاہر ہے وہ امریکہ یا اسرائیل ان کے جو ہے جو پلاننگ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے. ایران بھی تو جو ہے ایک بہرحال ایک پاور ہے، اور ایران نے جو امریکن جتنی بھی کوششیں رہی ہیں رجیم چینج کے سلسلے میں پچھلے 45 سال میں ان کو ریزسٹ کیا ہے، اور میرے خیال میں کامیابی سے ریزسٹ کیا ہے. تو یہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ایران کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اٹ کین پرسیویئر، ان کے پاس وہ صبر بھی موجود ہے اور نیسری ویرودال ہے جس کے تحت وہ کسی بھی خطرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں. حال فی الحال ان کا جو ایئر پاور تھی وہ کمزور تھی، جس میں اسرائیل کو اپر ہینڈ تھا کہ وہ اپنے جہازوں کے ذریعے ایران پہ حملہ کر رہا تھا. لیکن جو ریزیلینس ایرانی اس میں موجود ہے، اور اس میں سب سے بڑی ایران کو جو ہے فائدہ رہے گا وہ یہ ہے کہ جب تک امریکن اور اسرائیلی فوج ایران کی سرزمین پہ نہیں آتی تو یہ اسٹیلمنٹ کی صورتحال رہے گی، اور امریکن یا اسرائیلی یہ سمجھیں گے کہ شاید جو ڈسیڈنٹس باہر بیٹھے ہیں ایرانی وہ کچھ رول پلے کر لیں گے، یا ایران کے اندر سے کوئی ریوارڈ آئے گا. تو فی الحال تو ایسے کوئی اس کے اثرات نظر نہیں آتے. اور جس طرح سے میسو ڈیمانسٹریشنز اگینسٹ امریکن اٹیک یا اسرائیلی اٹیک ہوئے ہیں پورے ایران میں، تو وہ بھی اس بات کے کافی ثبوت دیتے ہیں کہ جو رجیم چینج کے جو پلاننگ یہ بنا رہے ہیں میرے خیال میں اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اچھا، ایک پرسیپشن یہ بھی دیا جا رہا تھا کہ ایرانین جو رجیم ہے اس کے خلاف اندر کافی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے. اس پورے ایپیسوڈ میں کیا یہ تاثر اب زائل ہو چکا ہے درانی صاحب کہ کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہے، یا بحیثیت قوم جب ایران پر جب بھی اگریشن ہوئی ہے، صدیوں کی ان کی ایک سیولائزیشن ہے، تو وہ بحیثیت قوم اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے آپ کے سامنے ہی ہے، اس کے ایویڈنس آپ کے سامنے ہے. اگر چینج ہونا ہوتا تو ہو جاتا. ایران کے اندر اپنی خود جو موومنٹس اٹھی ہیں وہ رہی ہیں، جیسے اسکاف کے ایشو پہ ایران میں 2022 میں ہوا تھا تو اچھی خاصی ریزسٹنس تھی، اور وہ انٹرنل تھی تو اس میں باہر کے لوگوں کا رول نہیں تھا. لیکن اس نے ایرانی سسٹم جو ہے اس کے اندر بہرحال ریزیلنس یہ آ گئی ہے کہ جو ایران کی کلرجی ہے اوور دا ایئرس انہوں نے اپنی سوسائٹی کو مولڈ کرنے میں بھی کامیابی ہوئی، اور سوسائٹی کو اپنے انہوں نے کلچر کے مطابق ایڈاپٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. تو اس لیے میرے نزدیک اس وقت ایران کے اندر جو بیلنس پایا جاتا ہے فی الحال اس کو خطرہ نہیں ہے. کل کیا ہوتا ہے تو یہ ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں، تو سیاست میں جو ہے وہ تغیر آتا ہے، تبدیلیاں آتی ہیں، تو ایران وڈ ناٹ بی این ایکسیپشن. لیکن اس وقت جو اگر امریکہ یا اسرائیل یا فار دیٹ میٹر ویسٹ کا یہ خیال ہو کہ وہ رجیم چینج کے ذریعے جو ہے ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی.
اچھا، جو یہ سیز فائر ہوا اس کی کوئی شرائط ہیں یا نہیں ابھی تک سامنے نہیں آئے، تو ایران کے ایٹمی پروگرام کو لے کر اگر بات کی جائے، بہت سارے اینالسٹ پرو ایرانین جو ہیں وہ یہ کیس پلیٹ کر رہے ہیں کہ ایران اگر ایٹمی قوت ہوتا تو اسرائیل اور امریکہ ان پر اس قسم کی ایگریشن کرنے کی سوچ نہیں کرتا۔ اب اگر ایران این پی ٹی سے نکل آتا ہے اور ایٹمی قوت بننے کی طرف چلا جاتا ہے، یہ پاسبلٹی آپ دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں یہ کہ اگر آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے تو آپ نے صرف اپنے انٹینشن کو چینج کرنا ہوتا ہے کہ آپ آج اگر ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ویپنائز نہیں کریں گے اپنے نیوکلیر پروگرام کو، لیکن کل ایسے حالات آ جاتے ہیں تو وہ اپنے انٹینشن کو چینج کر سکتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے ملک کی ساورنٹی خطرے میں ہے تو ہم جو ہے یہ فیصلہ کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ ممکنات میں سے ہے، اس کو آئی ڈونٹ رول آؤٹ۔ اچھا، اس پورے ایپیسوڈ میں چائنیز اور رشینز کا جو کردار رہا، ایرانین جو فارن منسٹر ہیں وہ رشین پریزیڈنٹ سے، ان کی پوٹن سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن انہوں نے اس طرح سے آپٹکس سیٹ نہیں کیے کہ وہ بالکل کھل کر ایران کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ڈپلومیٹکلی سپیکنگ انہوں نے ایران کا ساتھ دیا۔ دیکھیے، دونوں پاورز ہیں اور ایران کو سپورٹ کرتے ہیں، ایران بھی ان کے لیے سپورٹ کرتا رہا ہے، تو اس لیے یہ میوچلی بینیفیشل ریلیشن شپ ہے، اسٹریٹجک لیول پہ پہنچ گئے ہیں ایران اور چائنا اور ایران اور رشیا، تو اس لیے یہ ریجن کے لحاظ سے تو یہ بہت سوٹیبل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور باقی جو ویسٹ ہے اس کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ایران خطے میں اکیلا نہیں۔ اچھا سر، اس پورے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ افغان جو طالبان ہیں، وہاں کی جو حکومت ہے وہ نسبتاً خاموش رہے، اس کی ایک تو وجہ کیا تھی؟ دوسرا، اسٹریٹجکلی سپیکنگ ریجیم چینج اگر ہو جاتا تو کیا وہ ان کو سوٹ کرتا؟ یہ بھی قبل از وقت ہے۔ اول تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو افغانستان میں جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے وہ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش میں ہے، اور لہٰذا وہ زیادہ تر ان کی توجہ اپنے ڈومیسٹک ایشوز پہ ہیں، وہ ایکسٹرنل ایشوز پہ اس طرح سے بات نہیں کرتے، اگرچہ ان کی طرف سے یہ اس پہ جو ہے کنسرن کا اظہار کیا گیا ہے ایران پہ حملے کا، تو اس لیے ایران افغانستان سے آپ یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی ابھی تو وہ جنگ کے اثرات میں ابھی موجود ہیں، ابھی تو انہیں جو ہے اپنے جو غربت ہے، پاورٹی ہے، اس کو دور کرنے کی تگ و دو میں ہیں۔ ابھی تک ان کی 52% پاپولیشن انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہ ڈپینڈنٹ ہے، تو افغانستان سے اس طرح کا ایکسپیکٹ کرنا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ آصف درانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، بریک کے بعد ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے گفتگو کریں گے کہ اس جنگ کا اکنامک امپیکٹ جو ہے وہ ابھی تک کیا ہوا، اور خدا نہ خواستہ اگر معاملہ دوبارہ سے اسکیلیٹ ہوا تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ایران میں پاکستان کے سابق سفیر آصف درانی کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پاشا صاحب، سیز فائر تو ہو چکا ہے، لیکن اکنامکلی سپیکنگ جو امپیکٹ ابھی تک آیا، کتنی پریشان کن صورتحال ہے؟ دیکھیے، خدا نہ خواستہ یہ پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد گلوبل سپر پاور جو ہے امریکہ، اس نے ڈائریکٹ کسی ایک ملک پر اٹیک کیا ہے۔ یہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں کہ یہ سراسر نامناسب تھا، اور انٹرنیشنل لاز کے وائلیشن تھا، یو این چارٹر کا وائلیشن تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے معاشی اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ اگزامپل دے دوں کہ جب یوکرین اور رشیا کی جنگ شروع ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا تقریباً 4-5 سال پہلے، تو اس وقت بڑے تیزی سے قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب تیل کی قیمت جو ہے وہ $100 تک پہنچ گئی تھی، اور سارے جو قیمتیں ہیں انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز جسے ہم کہتے ہیں، اس کا انڈیکس جو ہے وہ 34% بڑھا تھا، 34%، اور ہمارا تاریخ کا ایک بہت بڑا تجارتی خسارہ اس سال ہوا تھا 21-22 میں۔
اب آپ دیکھیں کہ اشارے کچھ ملنا شروع ہو گئے ہیں. سب سے پہلے تیل کی قیمت جو ہے وہ $63 فی بیرل سے بڑھ کر اب $77 تک پہنچ چکی ہے، یعنی کہ اس میں کوئی 22% اضافہ ہو چکا ہے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے آئل کا جو بل ہے وہ تقریباً $2.5 ارب آلریڈی بڑھ چکا ہے سالانہ بیسس پر. اور ایک اور چیز کا ذکر کروں، صرف اشارہ دوں کہ ایران سے جو ہمارے تعلقات تھے اس کی وجہ سے کچھ ایک چیز کی کمی آنے والی ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی ہمارے یہاں تیل کی کمی ہوگی اور باہر سے امپورٹ کرنا پڑے گا. لہٰذا اندازاً یہ کافی بڑا اماؤنٹ ہو سکتا ہے، اور ہمارا تجارتی خسارہ پھر سرپلس سے ہٹ کے سگنیفیکنٹلی نیگیٹو خدا نخواستہ جا سکتا ہے. خدا نخواستہ اگر معاملہ دوبارہ اسکیلیٹ ہوتا ہے، اب نئے ہرمز بند ہو جاتا ہے، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اوبویسلی ویری کنسرننگ سچویشن ہے. تیل کی فی لیٹر بیرل قیمت جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ بڑی، لیکن اب نئے ہرمز اگر بند ہو جاتا ہے جہاں سے تقریباً 21 ملین بیرل جو ہے وہاں سے گزرتا ہے تیل، تو پھر تو پرائسز اور شوٹ اپ ہوں گی اور اس کا گلوبل مارکیٹ پہ بھی اثر ہوگا اور ہم پہ بھی ہوگا. بالکل آپ مناسب بات کر رہے ہیں کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کیا جائے تو اس کے نتیجے میں نہ صرف قیمتوں میں اضافہ بٹ تیل کی شارٹیج پیدا ہو جائے گی، اور پاکستان جیسا ملک بھی سفر کرے گا، شارٹیجز پیدا ہو جائیں گی. اور تیل سب سے بیسک انپٹ ہوتا ہے کسی اکانومی میں، اور اگر شارٹیج ہو گئی تیل کی تو ہماری اکانومی کی جو آلریڈی کم رفتار ہے وہ اور کم خدا نخواستہ ہو جائے گی. اور بڑے بڑے ملک جو ہیں چائنا وغیرہ، ان کو بھی شارٹیجز فیس کرنے پڑیں گے. تو اس مرتبہ ان لائک یوکرین وار، رسک نہ صرف قیمتوں کے اضافے میں ہے مگر گلوبل شارٹیجز آف آئل کا بھی ہونے کا خطرہ موجود ہے. اچھا، ابھی تک جو ہوا آلریڈی ہمارا تیل کا امپورٹ کا جو بل ہے $2.5 ارب جو ہے سالانہ بڑھ چکا ہے. اب بجٹ جس طرح سے ہم نے پیش کیا، تیل کی قیمتیں کچھ اور تھیں، ہمیں اب کیا تیاری کرنی چاہیے پاش صاحب؟ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو پورے کرنے کے لیے کیا اس بجٹ میں کوئی گنجائش رکھی گئی ہے؟ یہ بھی آپ کا ایک بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ اس سال بجٹ میں پیٹرول اور آئل پر بڑا فوکس ہے. اور وہ کس طرح سے ہے؟ ایک تو یہ کہ پیٹرولیم لیوی میں 1100 ارب سے تقریباً 1400 ارب لے جانے کا ٹارگٹ اس سال دیا گیا ہے. دوسری طرف آپ نے ایک نیا لیوی لگایا ہے جس کا نام ہے کاربن لیوی. آغاز میں $2.5 فی لیٹر اور اگلے سال $5 فی لیٹر. یہ جو ٹیکسیشن کے جو ایک لحاظ سے آپ گورنمنٹ تو نان ٹیکسز کہتی ہے مگر یہ ایکچولی ٹیکسیشن ہے، صرف اس لیے کہ پروونسز سے شیئر نہیں ہوتا. تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ اگر قیمتوں میں نمایاں طور پر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، جس کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے، تو پیٹرولیم لیوی جو پروگرام یہ ہے کہ شاید اس کو 80 90 100 تک لے جائیں، وہ غیر ممکن سی بات ہو جائے گی. اور ریونیوز میں کم از کم اس کے لحاظ سے 250 سے 300 ارب کا شارٹ فال پیدا ہو جائے گا. اور قیمتوں میں اضافہ رہے گا کمی کے باوجود لیوی میں، اور اس کے نتیجے میں افراط زر میں اضافہ. عام طور پہ پیٹرولیم کی پرائسز جب بڑھتی ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ویٹ، تقریباً ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے پیٹرولیم پرائسز کا وہ 20% ہے ہماری اکانومی میں. تو آلریڈی قیمتوں میں اگر 22% اضافہ ہو چکا ہے انٹرنیشنلی، تو ہمارا جو افراط زر کی رفتار ہے وہ آلریڈی تقریباً 4% بڑھ چکی ہے. تو اس سال پھر سے ہم کہیں خدا نخواستہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن کی طرف
نہ چلے. سر دیکھیے جب بھی تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, جس طرح آپ نے فرمایا مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے, اور اگر یہ قیمتیں, اگر معاملہ دوبارہ اسکیلیشن کی طرف جاتا ہے, قیمتیں اوپر جائیں گی, اس کا مطلب کہ انٹرسٹ ریٹ پھر ہمیں بڑھانا پڑے گا, جس کا اوبویسلی اسٹیبلٹی اور گروتھ کی جو ہم بات کر رہے تھے شاید وہ ہم اچیو نہ کر پائیں, تو خدا نہ خواستہ وی ول بی بیک ٹو اسکوائر ون. آلموسٹ دیکھیے آلریڈی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی پچھلے ہفتے. اس وقت رفتار جو ہے وہ 4-5% کی رینج میں ہے, اور آپ کا جو شرح نمو ہے وہ 11% ہے. اس کے باوجود انہوں نے کم نہیں کیا, سینسبلی, بیکاز ان کو اندازہ ہے کہ جنگ کی وجہ سے خدا نخواستہ رفتار بڑھ جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ سٹیبل نہ رہے, اس پہ بھی کچھ پریشر آ سکتا ہے. تو پائے صاحب اگر آپ گورنمنٹ میں ہوتے آپ کیا کرتے, حکومت کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اسٹریٹجی بنائی جائے؟ سب سے پہلے اور سب سے اہم یہ ہے کہ وی ہیو ٹو اوائڈ شارٹیجز آف پیٹرولیم پروڈکٹس. اکانومی بالکل جسے کہتے نا رک جائے گی اگر ایسا ہوا. اس مرتبہ صرف قیمتوں میں اضافے کا خطرہ نہیں ہے, اس مرتبہ شارٹیجز کا, خاص طور پہ جب آپ نے ذکر کیا اسٹریٹس آف ہارموز پہ اگر کسی طرح سے ایران نے کنٹرول کر لیا, روک دیا, وی ہیو ٹو امیڈیٹلی انشور ایڈیکویٹ سپلائیز. اور دوسرا یہ کہ جو ایک مختلف طریقے سے ایران سے ہم آئل لے آتے تھے وہ بھی اب کم ہو چکا ہوگا, اس کو بھی کسی طرح سے کوئکلی سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے. سو دا ٹاپ موسٹ پرائرٹی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم از ٹو انشور دیٹ دیر آر ایڈیکویٹ سپلائیز. دوسرا جو اہم سوال ہے فائنانس اور اسٹیٹ بینک کے لیے وہ یہ کہ روپے پر بھی پریشر آئے گا خدا نخواستہ. آلریڈی آپ دیکھیے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 1.5 سے 2 روپے کمی آ چکی ہے روپے میں, اور حالات خراب ہونے کی وجہ سے اور امپورٹ کی ویلیوز میں اضافہ کی وجہ سے, ڈیفیسٹ بننے کی وجہ سے آپ کا روپیہ بہت عرصے کے بعد 1 سال بڑا سٹیبل رہا, اب روپے بھی پریشر میں آ سکتا ہے, اور اس سے بھی افراط زر میں اور اضافہ ہو سکتا ہے. پائے صاحب کرپٹو کونسل پاکستان میں بن گئی ہے, ابھی ریگولیشن وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہے, اسٹیٹ بینک نے ابھی تک گائیڈ لائنز وغیرہ بھی جاری نہیں کی. ایک تو یہ انیشیٹو کیسا ہے, کتنا اچھا یہ پاکستان کے لیے ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کرپٹو کرنسی کا جو مسئلہ ہے اس کو ہمیں بالکل جسے کہتے ہیں نا گہری طریقے سے دیکھنا چاہیے. آنے والی دنیا جو ہے اس میں یقیناً اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور ہمیں بھی اڈیپٹ کرنا ہے, بٹ سلیقے سے اڈیپٹ کریں اور آگے بڑھیں. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے.